सनम आपा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगी। फराज, ये मोहब्बत नहीं है, ये तन्हाई है। तुम अजनबी शहर में अकेले हो, मैं अपने गम में अकेली हूँ। हमने एक दूसरे में सहारा ढूंढ लिया है, पर ये सहारा कब तक? जब तक आप चाहें आपा। वो रो पड़ी और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं नहीं जानती फराज, मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पास मैं खुद को महफूज करती हूँ। मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा आपा, ये वादा मत करो फराज। वादे तोड़ने के लिए होते हैं। तो फिर मैं कसम खाता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से उनके होंठ मेरे माथे से लगे। ये पहला बोसा था जो मैंने किसी औरत से पाया। मेरे बदन में आग लग गई। मैंने सनम आपा को बाहों में ले लिया। मेरे होंठ आपा के होंठों पर थे। मैंने मजीद हिम्मत की और आपा की चादर उतार कर साइड पर रख दी। आपा का हुस्न मेरे सामने था। मैं उनके हुस्न से लुत्फ। मेरा नाम फराज है। मैं जेहलम का रहने वाला हूँ, एक छोटे से कस्बे का, जहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। मेरे वालिद किसान थे, पर उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं किसान नहीं बनूंगा। पढ़ो बेटा पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इस खेत में मत मरना। जेहलम में पढ़ाई मुकम्मल की तो कॉलेज के लिए गुजरांवाला जाना पड़ा। वालिद ने अपनी जमा पूंजी निकाली, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और मुझे दुआ देकर रुखसत किया। बेटा मेहनत करना और वापस मत आना जब तक कामयाब ना हो जाओ। माँ रो रही थी। मैंने उन्हें गले लगाया और घर से निकला। 17 साल की उम्र में पहली बार अकेला, पहली बार अजनबी शहर में। गुजरांवाला ने मुझे खुशामदीद नहीं कहा। ये शहर मसरूफ था, शोर शराबे वाला, और मेरे लिए बिल्कुल खामोश। मेरा कमरा बस्ती की गली में था, एक छोटे से मकान की छत पर। नीचे जमीनी मंजिल पर सनम आपा रहती थी। पहले पहल मैंने उन्हें सिर्फ देखा था। सुबह सवेरे वो कैंटीन खोलने जाती थी, शाम को थकी हारी वापस आती थी। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची होती थी, शीरी, 10 साल की, घुंघरियाले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। मैंने मालिक से पूछा, ये खातून कौन है? वो बोला, सनम आपा, बेवा हैं। 2 साल पहले उनके शोहर डाकुओं के हाथों मार गए। अब कैंटीन चलाकर अपनी बहन को पाल रही हैं। बहन? हाँ, शीरी उनकी छोटी बहन है। माँ बाप भी नहीं है, सब अकेले हैं। उस रात मैंने सोचा, एक औरत अकेली अपनी छोटी बहन को पाल रही है, कैंटीन चला रही है, किस कदर तन्हा होगी, किस कदर थकी होगी। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। दिन भर पढ़ाई, शाम को कमरे में वापस। पर खाना बनाना नहीं आता था। माँ ने सिखाया था और मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। एक दिन भूख बर्दाश्त ना हुई तो मैं नीचे उतरा। बस्ती के बाहर एक छोटी सी कैंटीन थी, जहाँ सनम आपा बैठी थी। चाय मिलेगी? उन्होंने सर उठाया। पहली बार करीब से देखा। गोरी रंगत नहीं, पर चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। आंखें बड़ी गहरी, जैसे सदियों का दुख सिमट कर उनमें आ गया हो। उम्र शायद 28-30। बाल सादा बांधे हुए, दुपट्टा मामूली सा, मगर उनमें एक कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। हाँ बैठो, उन्होंने कहा। मैं बैठा। मैंने उन्हें चाय बनाते देखा। उनके हाथ खूबसूरत थे, पर उंगलियों में मेहंदी नहीं थी। कोई चांदी की अंगूठी नहीं थी, बस सादा हाथ जो मेहनत से थक गए थे। तुम नए हो? उन्होंने पूछा। जी, ऊपर किराए पर रहता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। अकेले? हाँ। खाना कौन बनाता है? मैं खामोश रहा। वो मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में थकावट थी, पर मेहरबानी भी। रोजाना शाम को आ जाया करो, खाना बना दूंगी, नहीं तो भूखे रहोगे। ये पहली बार था जब किसी अजनबी ने मुझे इतनी आसानी से अपना लिया था। अब मैं रोज शाम को सनम आपा की कैंटीन जाता, कभी चाय पीता, कभी रोटी खाता, कभी बस बैठा रहता। शीरी मुझे देखकर खुश होती, भाग कर आती। फराज भाई, तुमने आज कॉलेज में क्या सीखा? मैं उसे बातें सुनाता, वो आंखें फाड़ कर सुनती। सनम आपा दूर खड़ी मुस्कुराती। एक दिन बारिश हो रही थी, कैंटीन में कोई नहीं था। मैं बैठा पढ़ रहा था। सनम आपा चाय बना रही थी। फराज, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? किसान हैं आपा, पर चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर? बहुत अच्छी बात है। और आपके वालिद? वो खामोश हो गई, फिर बोली, वो भी किसान थे, पर बहुत पहले मर गए। माँ भी। शीरी को गोद में लेकर मैं अकेले रह गई। फिर शादी हुई, पर वो भी 2 साल पहले चले गए। उनकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे उन्होंने जिंदगी से हार मान ली हो। आपा, मैंने कुछ कहना चाहा, पर अल्फाज नहीं मिले। कुछ नहीं फराज, जिंदगी चल रही है, चलने दो। उस दिन के बाद मैंने उन्हें मुख्तलिफ आंखों से देखना शुरू किया। वो औरत जो हर सुबह उठती है,
کینٹین کھولتی ہے، چائے بناتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے، شام کو تھک کر گھر آتی ہے اور پھر اگلے صبح یہی سب دہراتی ہے۔ کبھی شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں۔ میں نے سوچا کیا یہی زندگی ہے؟ کیا بس یہی ہے؟ ایک رات میں پڑھ رہا تھا کہ نیچے سے شیریں کے رونے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے نیچے گیا۔ صنم آپا گھبرائی ہوئی تھی۔ شیریں ان کی گود میں بے حال پڑی تھی۔ کیا ہوا آپا؟ بخار ہے، بہت تیز بخار، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار میں نے انہیں روتے دیکھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اپنی جیب سے وہ پیسے نکالے جو والد نے پڑھائی کے لیے دیے تھے۔ لے جائیں ڈاکٹر کے پاس۔ فراز، یہ تمہارے پڑھائی کے پیسے ہیں۔ پڑھائی بعد میں بھی ہو سکتی ہے آپا، شیریں ابھی بیمار ہے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ سے پیسے لیے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے میرا قرض ڈال دیا فراز۔ یہ قرض نہیں آپا، محبت ہے۔ یہ الفاظ میں نے پہلی بار کسی عورت کے لیے کہا تھا۔ میں خود حیران تھا، پر صنم آپا نے سنا اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ چمک جو صبح کی پہلی کرن میں ہوتی ہے جب رات کا اندھیرا چٹنے لگتا ہے۔ شیریں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا نمونیا ہے، پر ٹھیک ہو جائے گی۔ میں رات بھر ہسپتال میں رہا۔ صنم آپا شیریں کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح جب شیریں نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی تو صنم آپا رو پڑی۔ بچ گئی فراز، میری شیریں بچ گئی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا آپا، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار شیریں ٹھیک ہو گئی۔ وہ پھر سے دوڑنے لگی، ہنسنے لگی۔ ایک دن صنم آپا نے مجھے بلایا، فراز آج رات میرے گھر کھانا کھاؤ، میں نے تمہارے لیے خاص کھانا بنایا ہے۔ میں حیران ہوا، اتنی دیر تک ان کے گھر کبھی نہیں گیا تھا۔ شام کو میں نے اچھے کپڑے پہنے اور نیچے اترا۔ ان کا گھر بہت چھوٹا تھا مگر بہت صاف۔ ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا برآمدہ۔ دیواروں پر کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی سجاوٹ نہیں، بس ایک پرانی گھڑی اور ایک میز جس پر شیریں کی کتابیں بکھری تھی۔ صنم آپا نے بریانی بنائی تھی، وہ بہت مزیدار تھی۔ شیریں ساتھ بیٹھی کھا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ فراز بھائی، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ میں نے شیریں کی طرف دیکھا۔ تمہارے ساتھ رہتا ہوں نا، روز آتا ہوں، پر رات کو نہیں رہتے۔ امی رات کو بہت اداس رہتی ہیں۔ صنم آپا نے شیریں کو ڈانٹا، چپ، باتیں نہیں بناتے، پر ان کی آنکھوں میں شرم تھی۔ اس رات جب شیریں سو گئی، میں اور صنم آپا برآمدے میں بیٹھے چائے پینے لگے۔ رات خاموش تھی، صرف کبھی کبھار گزرتی گاڑی کی آواز آتی۔ آپا، شیریں نے سچ کہا تھا، آپ اداس رہتی ہیں۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، عادت ہو گئی ہے فراز۔ عادت بری چیز ہے آپا، پر توڑ نہیں سکتی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں توڑ سکتا ہوں آپا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، اس نظر میں انکار بھی تھا، التجا بھی اور خوف بھی۔ تم بہت چھوٹے ہو فراز، پر میری محبت بہت بڑی ہے آپا۔ پھر بارشوں کا موسم آ گیا۔ ایک رات کڑکدار طوفان آیا، بجلی چلی گئی، میری چھت ٹپکنے لگی۔ میں نے کمبل اوڑھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، پر پانی اندر آنے لگا۔ نیچے سے صنم آپا کی آواز آئی، فراز نیچے آ جاؤ، چھت گر جائے گی۔ میں جلدی سے نیچے اترا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے ہاتھ سے بیگ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اوپر کیوں سو رہے تھے؟ چھت ٹپک رہی تھی، پر میں سوچا، کچھ نہیں سوچا، آج رات یہی رہو۔ ان کے لہجے میں سختی تھی، پر آنکھوں میں نرمی۔ شیریں پہلے ہی سو چکی تھی۔ انہوں نے برآمدے میں میرے لیے بستر بچھا دیا۔ سو جاؤ، کل صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ پر میں سویا نہیں۔ بارش کی آواز تھی اور میرے دل کی دھڑکن۔ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، فراز سویا نہیں؟ نہیں آپا۔ کیوں؟ بارش بہت تیز ہے، نیند نہیں آ رہی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے اپنی چادر اوڑھ رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلی بار میں نے انہیں اس طرح دیکھا۔ ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تھوڑا سا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے، بچپن سے۔ ماں کہتی تھی بارش میں آسمان روتا ہے، آپ کو یقین ہے؟ نہیں، پر پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ خاموشی، صرف بارش کی آواز۔ پھر انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے پاس ہوں فراز، ڈرو مت۔ یہ جملہ تھا، وہ جملہ جو میں نے اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت سے کبھی نہیں سنا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپا چپ، انہوں نے آہستہ سے کہا، کچھ مت کہو، بس یوں ہی بیٹھے رہو۔ ہم گھنٹوں بیٹھے رہے، بارش ہوتی رہی اور ہم خاموش رہے۔ پھر ان کا سر میرے کندھے پر آ گیا۔ وہ سو گئی تھی، میں نے انہیں سویا ہوا دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہ تھکاوٹ نہیں تھی جو دن میں ہوتی تھی، وہ پرسکون تھی، جیسے برسوں بعد کوئی سکون ملا ہو۔ میں نے آہستہ سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کے بال نرم تھے، خوشبودار۔ یہ پہلی رات تھی جو ہم نے ساتھ گزاری۔
صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ لمحہ بھر مجھے دیکھتی رہیں، پھر ان کے چہرے پر شرم آ گئی۔ میں سو گئی؟ ہاں ابا، تم نے مجھے نہیں جگایا، آپ بہت سکون سے سو رہی تھی، میں نہیں جگا سکا۔ وہ خاموش رہیں، پھر بولی، فراز کل رات بہت خوبصورت تھی آپا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، پر اس خوف کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، وہ کچھ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ غلط ہے فراز، تم جانتے ہو۔ جی آپا، پر کبھی کبھی غلط بھی خوبصورت ہوتا ہے، یہ خوبصورتی ہمیں برباد کر دے گی تو پھر برباد ہی سہی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم بہت چھوٹے ہو فراز، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے پتا ہے آپا، میں پاگل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میری عمر کی نہیں ہیں، آپ ایک بیوہ ہیں، آپ کی ایک چھوٹی بہن ہے، میں یہ سب جانتا ہوں، پر ان سب کے باوجود میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ میں نے کہہ دیے، وہ الفاظ جو میں نے کبھی کسی عورت سے نہیں کہے تھے۔ صنم آپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کانپنے لگیں۔ فراز، یہ محبت نہیں ہے، یہ تنہائی ہے۔ تم اجنبی شہر میں اکیلے ہو، میں اپنے غم میں اکیلی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے میں سہارا ڈھونڈ لیا ہے، پر یہ سہارا کب تک؟ جب تک آپ چاہیں آپا۔ وہ رو پڑیں اور پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نہیں جانتی فراز، میں نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے پاس میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا آپا۔ یہ وعدہ مت کرو فراز، وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر میں قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ان کے ہونٹ میرے ماتھے سے لگے۔ یہ پہلا بوسہ تھا جو میں نے کسی عورت سے پایا، میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے صنم آپا کو باہوں میں لے لیا، میرے ہونٹ آپا کے ہونٹوں پر تھے۔ میں نے مزید ہمت کی اور آپا کی چادر اتار کر سائڈ پر رکھ دی۔ آپا کا حسن میرے سامنے تھا، میں ان کے حسن سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اب راتیں بدل گئی تھیں، شیریں سو جاتی تو میں نیچے آ جاتا، ہم برآمدے میں بیٹھتے، باتیں کرتے، خاموش رہتے۔ کبھی وہ میرا ہاتھ تھام لیتی، کبھی میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیر دیتا۔ ہم نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ یہ کیا ہے، کوئی نام نہیں دیا تھا ہم نے اس رشتے کو، بس رشتہ تھا، جیسے بارش ہو تو بھیگنا، دھوپ ہو تو سایہ ڈھونڈنا۔ ایک رات وہ بہت اداس تھی، میں نے پوچھا کیا ہوا آپا؟ وہ بولی، آج میرے شوہر کی برسی تھی۔ میں خاموش رہا۔ میں نے آج قبر پر پھول رکھے، سوچا شاید وہ خوش ہوں، پر مجھے نہیں لگتا وہ خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں خوش نہیں ہوں اور وہ چاہتے تھے کہ میں خوش رہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ خوش نہیں ہیں آپا؟ وہ میری طرف دیکھنے لگیں۔ تمہارے پاس ہوں تو لگتا ہے خوش ہوں، پر جب تم جاتے ہو تو پھر وہی اندھیرا۔ میں نہیں جاؤں گا آپا۔ جاؤ گے فراز، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں یہ شہر چھوڑنا ہے، تو آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ وہ مسکرائیں، اس مسکراہٹ میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں نہیں آ سکتی فراز، میری شیریں ہے، میری کینٹین ہے، میری قسمت ہے، میں یہ سب چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پھر میں نہیں جاؤں گا۔ جاؤ گے، تم جاؤ گے اور میں یہی تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ وعدہ تھا، پہلا وعدہ جو انہوں نے مجھ سے کیا۔ اگلے دن مجھے میرے والد کا فون آیا، بیٹا امی بیمار ہیں، گھر آ جاؤ۔ میں نے صنم آپا کے بارے میں سوچا، میں نے نیچے جانے کی کوشش کی پر نہ جا سکا۔ میں نے ایک خط لکھا اور کاشف کو دیا، صنم آپا میری ماں بیمار ہیں، میں جا رہا ہوں، پر واپس آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ آپ نے کہا تھا آپ میرا انتظار کریں گی، میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا، یہ وعدے ہیں اور وعدے نبھائے جاتے ہیں۔ تمہارا فراز۔ میں گھر چلا گیا۔ ماں ٹھیک ہو گئی پر میں واپس نہیں جا سکا۔ والد نے کہا کہ ضلع میں ہی کالج ہے، وہیں پڑھو۔ میں نے پڑھائی کی، ڈاکٹر بنا، پر میں کبھی گجرانوالہ نہیں جا سکا۔ ہر بارش میں میں سوچتا، وہ رات، وہ برآمدہ، وہ ہاتھ میری ہتھیلی میں۔ 12 سال بعد مجھے کانفرنس کے سلسلے میں گجرانوالہ جانا تھا۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا، پر آج پھر دھڑکا۔ کانفرنس ختم ہوئی تو میں نے ڈرائیور سے کہا مجھے پرانی بستی لے چلو۔ وہاں سب بدل چکا تھا، نئی عمارتیں، نئی دکانیں، پر وہ کینٹین وہیں تھی اور وہاں میری صنم آپا بیٹھی تھی۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھیں، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، چہرے پر جھریاں تھیں، پر آنکھیں وہی تھیں۔ میں اندر گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچاننے میں ایک لمحہ لگا، پھر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فراز؟ جی آپا، میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا وعدہ ہے۔ وہ میری طرف بڑھی اور میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اس بار کچھ نہیں تھا، نہ کشش، نہ جذبہ، صرف 2 پرانے دوست تھے جو برسوں بعد ملے تھے۔ شیریں؟ میں نے پوچھا۔ شادی شدہ ہے، لاہور میں ہے، مجھے لے جانا چاہتی ہے، پر میں نہیں جاتی۔ کیوں؟
کیونکہ تم آؤ گے اور تم یہیں ڈھونڈو گے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ میں آ گیا ہوں آپا۔ آج میں صنم آپا کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہی بارش، وہی آواز، وہی خاموشی۔ فراز، تم نے میرا انتظار کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ 12 سال آپا، ہر بارش میں، ہر رات میں، ہر دعا میں نے بھی کیا۔ ہر روز سوچتی شاید آج آ جائے۔ آپا، میں آپ کو کبھی نہیں بول سکا۔ میں بھی نہیں بھولی فراز، پر اب یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ اب تم میرے بیٹے ہو، میں تمہاری ماں۔ میں نے ان کے پاؤں چھوئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ وعدہ مت کرو فراز، وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ مسکرائیں، وہی مسکراہٹ جو 12 سال پہلے تھی۔ باہر بارش تیز ہو گئی، بجلی چمکی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ ڈر لگتا ہے آپا؟ نہیں فراز، تمہارے پاس ہوں تو نہیں لگتا۔ اور میں نے سوچا کبھی کبھی محبت کو ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف یاد رہنا کافی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بارش کی پچھلی رات ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔